17 दिसंबर को परवेज़ मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस में मुख्तसर फैसला और उसके बाद ख़ास तौर पर 19 दिसंबर को तफसीली फैसला आने के बाद इस पूरे मुल्क में एक हंगामा बपा है। जो मुकदमा था, जो उसका फैसला आया है, उसके नतीजे में पूरे मुल्क में एक ज़ोरदार किस्म की बहस जारी है कि ये फैसला क्या आया है। फ़ौज की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आया है वो भी बहुत सख्त है, और वो सख्त रद्द-ए-अमल पहले दिन ही आ गया था जब 17 दिसंबर को DGISPR ने एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए ये कहा था कि जो शख्स 40 साल तक मुल्क की खिदमत करता रहा हो, जो फ़ौज का सरबराह रहा हो, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ रहा हो और मुल्क का सदर रहा हो, वो गद्दार नहीं हो सकता। इस हवाले से जो ज़्यादा सख्त जो सूरत हाल पेश आई, वो 19 दिसंबर का जो तफसीली फ़ैसला है उसके बाद आया है। तफसीली फ़ैसले में तीनों जजों ने एक तरफ अपने अपने जो अपने जो नुकात हैं वो उठाए हैं। साथ ही ख़ास तौर पर इस फैसले के अंदर जो पैरा 66 है, जिसमें इस खुसूसी अदालत के सरबराह जस्टिस वक़ार अहमद सेठ, जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं, उन्होंने जो कुछ तहरीर किया है उस हवाले से ज़्यादा एक हंगामा भड़क उठा है। उस नुक्ते की जो अहमियत है वो इतनी है कि जो तफसीली फ़ैसला है उसके अंदर उसका ज़िक्र है। ये वो नुक्ता नहीं है जिस पर अमल हो सके, क्योंकि ये सिर्फ़ एक जज की राय है, और जो फ़ैसला है वो जो कसरत राय से फ़ैसला है उस पर ही अमल होगा। जो फ़ैसला कसरत राय से आया है वो यही है कि परवेज़ मुशर्रफ को संगीन गद्दारी केस में सज़ाए मौत दी जाती है। ये है उसका जो अमली हिस्सा। लेकिन क्योंकि इस तफसीली फ़ैसले के अंदर ये पैरा 66 दर्ज है, लिहाजा हमने देखा कि ख़ुद जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने इसका ज़िक्र किया और कहा कि ये किस तरह से सकाफ़ती अक़दार और इस्लामी रिवायात और जो कानून है उसके ख़िलाफ़ है। और उन्होंने इसका ज़िक्र भी किया कि इस फ़ैसला आने के फ़ौरन बाद फ़ौज के सरबराह जनरल क़मर जावेद बाजवा ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से इससे मुतल्लिक़ गुफ्तगू की, और उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि प्रेस इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन, जिनको वज़ीर ममलकत का दर्जा भी हासिल हो गया है, शहज़ाद अकबर, और इत्तलात व नशरियात से मुतल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन फ़िरदौस आशिक़ अवान, इन तीनों ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया, और न सिर्फ़ ये कि इस फ़ैसले पर तनकीद की, बल्कि तीनों ने एक तरह से ख़ुद जो इस खुसूसी अदालत के सरबराह हैं जस्टिस वक़ार सेठ, उनकी ज़हनी सेहत से मुतल्लिक़ भी सवाल उठाए और कहा कि वो इस ओहदे के लिए फ़िट नहीं हैं, और उन्होंने ये भी ऐलान किया कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाएंगे। इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि जज साहब के ख़िलाफ़ जाएंगे, और जिसका मकसद ये है कि उनको जज के ओहदे से हटाया जाए। आपको याद होगा कि इससे पहले जस्टिस शौकत सिद्दीकी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उनको भी एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक कार्रवाई के ज़रिए इसी हुकूमत में हटा दिया गया था। क्या ये मुमकिन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी राय मुनक़सिम है।
لیکن جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد اتنا بڑا رد عمل کیوں آیا ہے؟ وہ بہت واضح ہے اور آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے اگر آپ اس ملک کی تاریخ کو دیکھیں۔ یہ جو آئین کے اندر شک ہے آئین سے غداری کی، یہ دنیا بھر کے آئینوں میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ ہمارے آئین میں بھی رہا ہے۔ 1973 کا جو اصلی آئین تھا اس کے اندر بھی یہ شک موجود تھی۔ 2010 میں اس میں تھوڑی سی ترمیم کر کے یہ درج کیا گیا تھا کہ اس شک کے مطابق آئین سے سنگین غداری کا مرتکب صرف وہ شخص نہیں ہوگا جو یہ عمل کرے، بلکہ جو سہولت کار ہوں گے، معاونین ہوں گے، جس کو ایڈرز اینڈ ابیٹرز کہتے ہیں، وہ بھی اس کے مرتکب ہوں گے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی جج، کوئی عدالت آئین سے جو غداری ہے اس میں معاونت کرے گی تو وہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ لیکن آئین سے روگردانی، آئین توڑنا، وہ اس کا بنیادی نقطہ تھا اور جس کے تحت یہ مقدمہ چلایا گیا۔ تو جو بات ہے وہ ہے کہ اس پر اتنا شدید رد عمل کیوں ہوا ہے؟ اس کا شدید جو رد عمل ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی 72-73 سال کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی آئین شکن کے خلاف ملک کی عدالت کوئی فیصلہ دے۔ اگر آپ اپنی تاریخ کو دیکھیں کہ 1955 میں جب اس وقت کے گورنر جنرل غلام محمد نے دستور ساز اسمبلی کو تحلیل کر کے اور اس وقت کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو گھر بھیج دیا تھا، تو اس وقت جو اسمبلی کے صدر جو اسپیکر ہی تھے مولوی تمیز الدین، وہ پہلے سندھ ہائی کورٹ گئے تھے اور سندھ ہائی کورٹ نے مولوی تمیز الدین کے حق میں فیصلہ دیا تھا، کیونکہ مولوی تمیز الدین کا یہ کہنا تھا کہ گورنر جنرل کے پاس یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ دستور ساز اسمبلی کو توڑے اور ملک کے وزیر اعظم کو گھر بھیجے۔ لیکن اس کے بعد جو حکومت تھی وہ اس وقت جو سب سے بڑی عدالت تھی اس کو فیڈرل کورٹ کہتے تھے، اس وقت اس کا نام سپریم کورٹ نہیں تھا، تو وہاں پر چلی گئی حکومت، اور جو اس فیڈرل کورٹ کے جو سربراہ تھے جسٹس منیر، انہوں نے پہلی دفعہ نظریہ ضرورت کے تحت گورنر جنرل غلام محمد کے اس فیصلے کو قانونی شکل دی اور اس طریقے سے پہلی دفعہ آئین شکنی کو ایک قانونی تحفظ فراہم ہوا۔ آگے چل کر 7 اکتوبر 1958 کو دوبارہ مارشل لا لگا اور جو مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے وہ ایوب خان تھے۔ اسکندر مرزا جو ہے وہ ملک کے صدر بن بیٹھے تھے۔ اس وقت ایک مشہور کیس 1958 کا سامنے آیا جس کو اسٹیٹ ورسز ڈوسو کیس کہتے ہیں۔ اس کیس میں بھی کیا ہوا تھا؟ اس کیس میں بھی یہی ہوا تھا کہ اس وقت جو مارشل لا لگایا گیا اس کو قانونی تحفظ دیا گیا۔ آگے چل کر ہم نے دیکھا کہ 1969 میں ایک بار پھر یحییٰ خان نے مارشل لا لگایا جب انہوں نے ایوب خان کو برطرف کیا۔ تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا ایک مشہور کیس ہوا تھا اسما جیلانی کیس، لیکن اس کا فیصلہ آیا 1972 میں۔ اس میں یحییٰ خان کا جو مارشل لا تھا اس کو غیر قانونی قرار دیا گیا اور ان کو غاصب قرار دیا گیا، لیکن کیونکہ اس وقت تک یحییٰ خان جا چکے تھے، بھٹو اس وقت ملک کے صدر تھے، مارشل لا کی حکومت اس طریقے سے موجود نہیں تھی، تو اس فیصلے کا کوئی عمل نہیں ہو سکتا تھا۔ بعد میں ہم نے دیکھا کہ 1977 میں ضیاء الحق نے ایک بار پھر مارشل لا لگایا، جو کہ ملک کے جو طویل ترین مارشل لا ہیں وہ بھی 11 سال وہ قائم رہا۔ تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کی جو زوجہ تھیں محترمہ بیگم نصرت بھٹو، وہ اس وقت سپریم کورٹ گئی تھیں اس مارشل لا کے خلاف۔ تو اس وقت بھی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس نے ایک دفعہ پھر نظریہ ضرورت کے تحت اس مارشل لا کو جائز قرار دیا
اور ایک پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر PCO وہ نافذ کیا ضیاء الحق نے، اور اس کے تحت ججوں نے دوبارہ قسم لیا، اور اس طریقے سے مارشل لا کو قانونی تحفظ فراہم ہوا۔ آگے چل کر ہم نے دیکھا کہ جب 12 اکتوبر 1999 کو پرویز مشرف صاحب نے پہلی دفعہ آئین توڑا اور ان نواز شریف کی حکومت کو گھر بھیجا، ان کو گرفتار کیا، ان پر جہاز کے اغوا کا ایک مقدمہ قائم کیا، اور ان کو جو انسداد دہشت گردی عدالت تھی اس سے سزائے موت دلوائی، جو کہ بعد میں عمر قید میں تبدیل کی سندھ ہائی کورٹ نے۔ تو اس وقت بھی ظفر علی شاہ کیس مشہور ہے، ظفر علی شاہ ایڈوکیٹ، جو کہ کافی عرصہ تک مسلم لیگ نون میں رہے اور آج کل تحریک انصاف میں شامل ہو چکے ہیں۔ تو وہ گئے تھے اس وقت سپریم کورٹ اور انہوں نے اس کو چیلنج کیا، لیکن اس سے پہلے ہی جو چیف جسٹس تھے سعید زمان صدیقی، ان کو گھر پر نظر بند کیا گیا اور باقی ججوں سے حلف لیا گیا، اور اس طریقے سے جو اس وقت سپریم کورٹ تھی انہوں نے ظفر علی شاہ کیس میں ایک بار پھر پرویز مشرف کے اس آئین شکنی کو قانونی تحفظ فراہم کیا، اس کو جائز قرار دیا، بلکہ پرویز مشرف کو یہ اختیار بھی دیا کہ وہ آئین کے اندر ترمیم بھی کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی اس بینچ میں اور جو جج حضرات تھے ان کے ساتھ ساتھ افتخار چودھری صاحب بھی شامل تھے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ بعد میں جو 2002 کے انتخابات ہوئے اس کے اندر 17ویں ترمیم کے تحت اس آئین شکنی کو قانونی تحفظ فراہم کیا گیا۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ اس وقت کی جو جماعتیں جنہوں نے 17ویں ترمیم کی حمایت کی، اس میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت بھی شامل تھی، ان میں جناب عمران خان صاحب بھی شامل تھے، جماعت اسلامی بھی شامل تھی، یہ تمام لوگ شامل تھے، ماسوائے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے انہوں نے 17ویں ترمیم کی حمایت نہیں کی تھی۔ تو ان کو ایک قانونی تحفظ فراہم کیا گیا اور آئین کے ذریعے پارلیمنٹ نے ان کو اس کی اجازت دے دی۔ لیکن دوسری بار جب آئین شکنی کی 3 نومبر 2007 کو، اور یہ جو دوسری دفعہ انہوں نے آئین شکنی کی جس میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے تقریباً 60 سے زیادہ ججوں کو نظر بند کیا گیا، اور ایک بار پھر PCO کے تحت ججوں سے حلف لیا گیا، جس کے نتیجے میں حمید ڈوگر صاحب چیف جسٹس بن بیٹھے تھے۔ تو اس وقت یہ جو کچھ کیا گیا وہ پرویز مشرف نے ملک کے صدر کے طور پر نہیں بلکہ فوج کے سربراہ کے طور پر یہ کام کیا تھا، جس کا آئین کے تحت ان کو اختیار نہیں تھا۔ اس لیے جولائی 2009 میں سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا تھا کہ یہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ اس پر کیس داخل کرے۔ لیکن اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور پیپلز پارٹی نے اس پر کوئی کارروائی نہیں کی۔ لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ 2008 میں جو پارلیمان وجود میں آئی، جس کے تحت آگے چل کر 2010 میں 18ویں ترمیم بھی منظور ہوئی، جس میں آرٹیکل 6 کے اندر بھی ترمیم ہوئی، جس میں آئندہ مارشل لا لگانے والوں کے لیے اور مشکلات پیدا کی گئیں آرٹیکل 6 میں ترمیم کر کے، کہ جس میں آئین شکنی کے جو معاونین ہیں، مدد کرنے والے ہیں، ان کو بھی سنگین غداری کا مرتکب ٹھہرایا جائے گا۔ لیکن اس پورے عرصے میں پارلیمان نے 3 نومبر 2007 کا جو قدم تھا اس کی توثیق نہیں کی۔ اس سے پہلے جو بھی مارشل لا لگے ہیں یا آئین شکنیاں ہوئی ہیں ان کو عدالت نے بھی جائز قرار دیا، اور بعد میں جو پارلیمان منتخب کی گئی انہوں نے بھی ان کی توثیق کی۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ 3 نومبر 2007 کا جو قدم تھا پرویز مشرف کا، اس کو نہ سپریم کورٹ نے کوئی قانونی تحفظ فراہم کیا بعد میں، اور نہ پارلیمان نے اس کو جائز قرار دیا۔
اس لیے یہ آئین شکنی موجود رہی، جس کی طرف سپریم کورٹ نے جولائی 2009 میں ایک طرح سے نشاندہی کی۔ اگر آپ وکی لیکس کو پڑھیں تو اس کے اندر جو لیک ہوئیں کیبلز، اس کے اندر ایک کیبل ہے، این پیٹرسن اس وقت امریکی سفیر تھی پاکستان میں، جب پرویز مشرف کے آخری دن تھے صدارت کے، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ بعد میں آنے والے جو صدر تھے آصف زرداری صاحب، انہوں نے اس کی یقین دہانی کرائی تھی کہ اگر پرویز مشرف استعفیٰ دے گا اور صدارت چھوڑ دے گا تو ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے اور ان کو ملک سے جانے دیں گے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ 17 اگست 2008 کو جب پرویز مشرف نے مواخذے کی کارروائی سے بچنے کے لیے استعفیٰ دیا تو وہ اس کے فوراً بعد ملک سے باہر چلے گئے تھے، اور پیپلز پارٹی کا جو پورا عرصہ اقتدار تھا اس میں وہ ملک سے باہر ہی رہے، اور ان کے خلاف جو جولائی 2009 کی جو سپریم کورٹ کی رولنگ تھی اس کے تحت کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ یہ بات بہت ایک مشہور واقعہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو کہ اس وقت حکومت میں نہیں تھے، بلکہ وہ پارلیمان میں بھی نہیں تھے، لیکن ان کی جماعت دوسری بڑی جماعت تھی قومی اسمبلی میں، تو انہوں نے اس خواہش کا ضرور اظہار کیا تھا کہ بعد میں جو صدر تھے آصف زرداری صاحب، کہ آپ پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کریں۔ تو لاہور میں جو ملاقات ہوئی تھی آصف زرداری صاحب کی، صدر بن چکے تھے، تو زرداری صاحب کے مشہور جملے ہیں کہ بھائی ہم تو پہلے ہی بہت ساری سندھ سے لاشیں اٹھا چکے ہیں، تو ہمیں اس کارروائی کا شوق نہیں ہے، ہم بہت کمزور ہیں، آپ جب حکومت میں آئیں تو یہ پھر کارروائی خود ہی کر لیجئے گا، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اور یہی ہوا کہ بڑی مشکل سے زرداری صاحب نے اپنے 5 سال مکمل کیے، جس طریقے سے وہ حکومت چلی، کیونکہ مارچ 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، اور مئی میں ان کے جو اتحادی تھے مسلم لیگ نون، وہ مخلوط حکومت سے چلی گئی تھی، اور پھر باقی 5 سال حکومت کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو کیو لیگ اور ایم کیو ایم جیسی چھوٹی جماعتیں، جمعیت العلماء اسلام، ان کی مدد سے یہ 5 سال مکمل کرنے پڑے۔ لیکن جب 11 مئی 2013 کو دوبارہ انتخابات ہوئے اور اس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون بڑی جماعت بن کے اقتدار میں آئی، تو اس وقت پھر اس کا دوبارہ ذکر ہوا۔ لیکن اس سے پہلے ہی پرویز مشرف اپنی جو 5 سالہ غیر سرکاری جلاوطنی ہے وہ ختم کر کے ملک میں واپس آ چکے تھے۔ اپریل 2013 میں پرویز مشرف دوبارہ پاکستان واپس آئے، کراچی میں انہوں نے لینڈ کیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ بہت بڑا استقبال ہوگا، لیکن بہت تھوڑے لوگ وہاں پر جمع ہوئے تھے ان کے استقبال کے لیے۔ یہ بات بھی ریکارڈ پہ ہے کہ اس وقت جو فوج کے سربراہ تھے جنرل کیانی، ان کے اور مشرف صاحب کے تعلقات اچھے نہیں تھے، بلکہ یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ خود جو پرویز مشرف کے خلاف جو عدلیہ کی جو تحریک تھی، کسی طرح سے اس کو خاموش حمایت شامل تھی جنرل کیانی کی، بلکہ جو پرویز مشرف نے جو ریفرنس داخل کیا تھا افتخار چودھری کے خلاف، جس میں 9 مارچ 2007 کو افتخار چودھری کو چیف جسٹس کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا، تو اس میں اور تمام طاقتور اداروں کے افراد کے بیانات شامل تھے۔ اس میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس کا بیان شامل تھا، اس میں انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل کا بیان شامل تھا، لیکن اس وقت ISI کے سربراہ جنرل کیانی تھے، ان کا بیان اس میں شامل نہیں تھا۔ تو جنرل مشرف اور جنرل کیانی کے درمیان ایک انبن جو ہے وہ اس کے بہت سارے شواہد ملتے ہیں۔
تو یہ پورا عرصہ جب پرویز مشرف ملک سے باہر تھے پیپلز پارٹی کے دور میں، اور انہوں نے اپنی جماعت بھی بنا لی تھی آل پاکستان مسلم لیگ کے نام سے، اور وہ بیانات وغیرہ بھی دیتے رہتے تھے، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں جس میں جنرل کیانی کا ان کو مشورہ یہ تھا کہ آپ واپس نہ آئیں، کیونکہ آپ جس طریقے سے، جس انڈرسٹینڈنگ سے آپ ملک سے باہر گئے تھے، تو آپ باہر آرام کریں۔ ان کے وہ فلیٹس مل چکے تھے لندن میں، دبئی میں، جس کی بہت سی تفصیلات ہیں کہ کس طرح سے سعودی بادشاہ نے ان کو پیسے دیے تھے، وہ ایک اور کہانی ہے۔ تو یہ بات ریکارڈ پہ ہے کہ اپریل 2013 میں الیکشن سے ایک مہینہ پہلے جب جنرل پرویز مشرف واپس آنا چاہتے تھے، تو جنرل کیانی جو اس وقت فوج کے سربراہ تھے، ایک ایکسٹینشن لے چکے تھے، تو انہوں نے ان کو پیغام بھیجا تھا کہ آپ برائے مہربانی واپس نہ آئیں، کیونکہ آپ جب واپس آئیں گے، ایک تو جولائی 2009 کا سپریم کورٹ کا ایک رولنگ موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ چلایا جائے۔ آپ کے خلاف اور بھی بہت سارے مقدمے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کا مقدمہ ہے، اکبر بگٹی کا ہے، ججوں کی نظر بندی کا ہے، تو آپ برائے مہربانی تشریف نہ لائیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے جو فوج کا ادارہ ہے اس پر دباؤ آئے گا، اس لیے آپ نہ آئیں۔ لیکن جنرل پرویز مشرف نے یہ تمام مشورے بالائے طاق رکھتے ہوئے اپریل 2013 میں کراچی تشریف لائے، اور آپ کو پھر یاد ہوگا کہ اپریل کے ہی مہینے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ججوں کی نظر بندی کے کیس میں ان کو طلب کیا، اور ان کی ضمانت منسوخ ہوئی۔ ضمانت منسوخ ہونے کے بعد جب یہ وقت آیا کہ ان کو گرفتار کیا جائے، تو وہ اپنے پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز وغیرہ کے ذریعے اپنے جو 4 ویل تھی اور جو بختر بند جو ایک گاڑی تھی، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھاگ کھڑے ہوئے اور چک شہزاد میں جا کر پہنچے، اور بعد میں پھر ان کو ضمانت بھی مل گئی تھی۔ لیکن اسی عرصے میں پشاور ہائی کورٹ نے ہی جنرل پرویز مشرف کو مئی میں ہونے والے جو انتخابات تھے ان میں تا حیات نااہل قرار دے دیا تھا، تو وہ الیکشن تو نہیں لڑ سکے۔ ان کی جماعت نے انتخابات لڑے، اور 2 ان کے ارکان جو ہے وہ غالباً منتخب بھی ہوئے تھے۔ تو یہ وہ معاملہ تھا جو کہ الیکشن سے کچھ پہلے ہوا تھا، لیکن جب مئی میں نواز شریف کی جماعت مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے منتخب ہوئی، تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جون کے ہی مہینے میں قومی اسمبلی کے فلور پر نواز شریف نے اعلان کیا کہ اب ہم آرٹیکل 6 کے تحت جنرل پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ چلائیں گے۔ دسمبر 2013 تک جو خصوصی عدالت ہے اس کی تشکیل ہو چکی تھی، اور مارچ 2014 میں جنرل پرویز مشرف پر باقاعدہ فرد جرم عائد ہو گئی تھی 5 کاؤنٹس پہ، جن پہ ابھی ان کو سزا ہوئی ہے، جس میں انہوں نے ان تمام جو الزامات تھے ان سے انکار کیا تھا۔ اس کے بعد ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ بھی ڈالا گیا، جس کے خلاف وہ سندھ ہائی کورٹ بھی گئے تھے، اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ جو ملک کے اندر صورتحال بنی وہ یہ تھی کہ کسی طرح سے پرویز مشرف کو کیسے اس مقدمے سے نکالا جائے۔ جنرل کیانی کے زمانے میں تو یہ ممکن نہیں ہو سکا، لیکن جنرل کیانی کے ریٹائر ہونے کے بعد جب جنرل راحیل شریف فوج کے سربراہ بنے، تو اس کے بعد پھر دوبارہ ایک طرح سے حکومت پر دباؤ شروع ہوا نواز شریف کی حکومت پہ کہ کسی طرح سے ان کو یہاں سے ملک سے نکالا جائے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب اگست 2014 میں اسلام آباد میں عمران خان، طاہر القادری، کیو لیگ، ان لوگوں نے یہاں پر دھرنا دیا، اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو دھرنے کے اندر جن لوگوں نے اس کو منظم کیا ان کا بنیادی مقصد نواز شریف حکومت پر دباؤ ڈالنا تھا۔ جو 4 حلقوں میں
انتخابات کے حلقے کھولے جائیں اور دوبارہ انتخاب ہو یا دھاندلی ہوئی ہے، یہ در حقیقت بہانہ تھا۔ اصل اس کا مقصد نواز شریف حکومت کو کمزور کرنا تھا۔ اور اسی دور میں ہم نے دیکھا کہ خود نون لیگ کے اندر اس پہ بہت بحث ہوئی کہ بڑی مشکل سے ان کو حکومت ملی ہے، تو آپ اپنی توجہ جو ہے وہ ترقیاتی کاموں پر دیں، توانائی کی جو کمی ہے ملک کے اندر بجلی کے منصوبے لگائیں، سی پیک شروع کریں وغیرہ وغیرہ، اور آپ پرویز مشرف سے جان چھڑائیں۔ پرویز مشرف نے بھی کئی دفعہ یہ پیغامات اپنے ذرائع سے حکومت کو بھیجے کہ کسی طرح سے ان کو ملک سے باہر بھیجا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا خواجہ آصف کے ٹی وی پہ بیانات کہ یہ ہمیں ترلے منت کرتے ہیں کہ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ ان کو ملک سے باہر بھیجنے کی وکالت کرنے والوں میں اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار بھی شامل تھے، جن کا مشورہ نواز شریف کو یہی تھا کہ آپ ان کو یہاں سے جانے دیں۔ بہانہ اس وقت بھی میڈیکل گراؤنڈز کا تھا۔ سپریم کورٹ میں پرویز مشرف نے یہ درخواست کی کہ ان کو ملک سے باہر جانے کے لیے جو پابندی لگا رکھی ہے، ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالا ہوا ہے نواز شریف حکومت نے، وہ اسے ہٹایا جائے، کیونکہ ان کو کمر کے درد کی ایک ایسی خاص بیماری لاحق ہے جس کا علاج پاکستان کے اندر ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بات وہ ہے جو کہ ان کے وکلاء بھی یہی بات کرتے رہے، جو آج جو ان کی وکالت کرتے ہیں وہ تمام لوگ شامل ہیں، وہ یہ بات کرتے رہے کہ جی ان کو جانے دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت چودھری نثار جو کہ وزیر داخلہ تھے، انہوں نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ جی کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جی آپ فیصلہ کر لیں، اور کیونکہ یہ واقعی ایک بیماری کا مسئلہ ہے تو ہم 4-6 ہفتوں کے لیے ان کو ملک سے جانے دے رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے مارچ 2016 میں پرویز مشرف ملک سے باہر گئے اور اس کے بعد کبھی واپس نہیں آئے۔ اس پورے اثنا میں 6 دفعہ اس خصوصی عدالت کی دوبارہ تشکیل ہوئی، اس کے جج بدلتے رہے، اس کے سربراہ جج بدلتے رہے، یہ بینچ ٹوٹتا رہا۔ 125 دفعہ اس کیس کی سماعت ہوئی، لیکن ہر دفعہ ہوتا یہ تھا کہ 342 کے تحت جس میں حتمی بیان دینا ہوتا ہے ملزم نے، وہ بیان ریکارڈ نہیں ہو پا رہا تھا، اور اس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے 6 سال تک لٹکتا رہا۔ بالآخر اپریل کے مہینے میں اس سال سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ جو بندہ اپنے دفاع کا حق استعمال نہیں کرتا اور وہ مفرور ہے، کیونکہ خصوصی عدالت ان کو مفرور قرار دے چکی تھی کئی دفعہ طلبی کے باوجود، اور وہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنا دفاع کا حق کھو بیٹھتا ہے۔ لہٰذا اب وہ اگر نہیں بھی آتا، بیان اس کا نہیں بھی آتا، تو آپ اس کیس کو مکمل کریں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے، اس وقت بھی یہ معاملہ آیا، جب خصوصی عدالت نے مفرور قرار دیا پرویز مشرف کو، تو ان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ مسترد کر دیا گیا، نادرا کی طرف سے شناختی کارڈ بھی ختم کر دیا گیا۔ تو اس کے نتیجے میں پھر وہ پرویز مشرف وہاں سے ٹریول نہیں کر سکتے تھے، سفر نہیں کر سکتے تھے۔ تو جو وکلاء ہیں پرویز مشرف کے، انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ موقف اختیار کیا کہ جب آپ نے ان کا شناختی کارڈ منسوخ کر دیا، پاسپورٹ منسوخ کر دیا، تو وہ ملک میں کیسے واپس آئیں گے اور اپنا بیان کیسے دیں گے؟ تو یہ ثاقب نثار صاحب کی ہی مہربانی تھی، جس کے نتیجے میں دوبارہ پرویز مشرف کا شناختی کارڈ بھی بحال ہوا، پاسپورٹ بھی بحال ہوا۔ اس کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ اس کے بعد واپس آئیں گے، تو انہوں نے پاسپورٹ اپنا واپس کرا دیا، اپنا شناختی کارڈ بحال کرا دیا تاکہ وہ سفر کر سکیں دنیا میں جہاں کہیں بھی وہ جانا چاہیں۔ لیکن وہ واپس نہیں آئے، بلکہ یہاں تک ہوا کہ خصوصی عدالت نے ان کو یہ موقع بھی دیا کہ اگر وہ چاہیں تو وہ ویڈیو لنک پہ اپنا بیان دیں، لیکن پرویز مشرف صاحب ویڈیو لنک پہ بھی اپنا بیان دینے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یہی پرویز مشرف صاحب تھے جو کہ ان تمام
باتوں کے باوجود کہ وہ اپنا بیان دینے کے لیے ویڈیو پہ بھی تیار نہیں تھے، وہ بول ٹی وی پر ہر ہفتے ایک ٹی وی شو بھی کرتے تھے، یہ بات بھی ریکارڈ پہ ہے۔ تو یہ پوری جو کیس کی جو تفصیل ہے، اس کے بعد یہ کہنا کہ جی ان کو دفاع کا موقع نہیں ملا، یہ بات یقین کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ اب ہم آ جائیں کہ پچھلے سال اگست میں تحریک انصاف کو حکومت ملی، انہوں نے اس پر کیا کردار ادا کیا؟ تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں جناب عمران خان، ان سیاستدانوں میں شامل ہیں جو پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ چلانے کے سب سے بڑے وکیل رہے ہیں۔ وہ پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے رہے کہ جی آپ نے پرویز مشرف کو سلامی دے کر ملک سے باہر بھیجا۔ وہ پیپلز پارٹی پہ تنقید کرتے رہے کہ جی آپ نے اپنے سیاست کے لیے اور اپنا اقتدار بچانے کے لیے پرویز مشرف پر کوئی کیس نہیں چلایا۔ جب نواز شریف حکومت نے پرویز مشرف کو ملک سے باہر جانے دیا، اس وقت بھی عمران خان نے ان پر تنقید کی کہ یہ آپ موقع پرستی کر رہے ہیں اور آپ کمزوری دکھا رہے ہیں اور آپ نے اقتدار کے لیے جو ہے وہ اصول قربان کیے۔ تو جب عمران خان صاحب کی اپنی حکومت آئی تو وہ اس معاملے پر خاموش رہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ خاموش رہے بلکہ انہوں نے جو کابینہ بنائی اس میں کوئی 60% کے قریب بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ لوگ ہیں جو کہ پرویز مشرف کی کابینہ میں رہے ہیں۔ جو آج ان کے وزیر داخلہ ہیں بریگیڈیئر اعجاز شاہ، وہ ایک ٹی وی انٹرویو میں کہہ چکے ہیں جب ان سے پوچھا گیا پرویز مشرف کیس جو کہ چل رہا تھا اس کے بارے میں، تو اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ جی میں تو ان کو مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ پرویز مشرف کیس کو چلانے میں کوئی دلچسپی لیں، کیونکہ ان کی پلیٹ پہلے ہی بھری ہوئی ہے، ان کے پاس اور بہت سارے مسائل ہیں۔ تو اس وجہ سے عمران خان اس پر خاموش رہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کیس کے جو چیف پراسیکیوٹر تھے وہ اکرم شیخ تھے۔ انہوں نے بھی پی ٹی آئی کی حکومت آنے کے بعد اپنی اس ذمہ داری سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا، اور پھر حکومت نے ایک نیا سربراہ مقرر کیا، لیکن اس حکومت نے پرویز مشرف کے کیس کو ختم کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ حکومت اگر چاہتی تو پراسیکیوشن کی طرف سے اس کیس سے دستبردار ہو سکتی تھی اور اس طریقے سے یہ کیس خود بخود ختم ہو جاتا، لیکن جب تمام کام مکمل ہو گیا، یہاں تک کہ استغاثہ نے تحریری اپنے جو دلائل تھے وہ بھی مکمل کر لیے، تو پھر اچانک 25 اکتوبر کو ان پوری پراسیکیوشن ٹیم کو بتائے بغیر عدالت کو ایک نوٹیفیکیشن پکڑایا گیا کہ ہم نے پراسیکیوشن ٹیم تبدیل کر دی ہے، جو پراسیکیوشن کے لوگ تھے وہ خود حیران تھے کہ یہ کیا ہوا۔ اور اگلے ہی روز حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ چلی گئی اور یہ پٹیشن داخل کی کہ خصوصی عدالت کو فیصلہ دینے سے روکا جائے، کیونکہ انہوں نے یہ 19 نومبر کو فیصلہ دینے کا اعلان کر رکھا تھا۔ تو اس کو روکنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے 19 نومبر کو یہ فیصلہ دینے سے خصوصی عدالت کو روک دیا، اور خصوصی عدالت نے 19 نومبر کو فیصلہ نہیں دیا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ آپ نئی پراسیکیوشن ٹیم کے ساتھ اس کیس کو چلائیں، اور اس طریقے سے 5 دسمبر سے دوبارہ کیس کی سماعت شروع ہوئی۔ تو آخری دن جس دن فیصلہ آیا 17 دسمبر کو، اس دن جو نئی پراسیکیوشن ٹیم تھی انہوں نے کچھ نئی درخواستیں جمع کرائیں کہ جی جو لوگ اس مقدمے میں سنگین غداری میں انہوں نے پرویز مشرف کی اعانت کی تھی ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے، جس میں اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز بھی ہیں، اس وقت کے وزیر قانون زاہد حامد بھی ہیں، اس وقت جو چیف جسٹس بنے تھے عبدالحمید ڈوگر، ان کے نام بھی شامل کیا جائے۔ لیکن کیونکہ اس پر سپریم کورٹ پہلے ہی فیصلہ دے چکی تھی
کہ جو 2010 میں آرٹیکل 6 کے اندر جو ترمیم ہوئی معاونین کی، وہ اس کا اطلاق 2010 کے بعد ہی ہوتا ہے، اور اس کا پیچھے جا کر وہ اس پر عمل نہیں ہو سکتا 2007 میں، لہٰذا انہوں نے اس کو مسترد کر دیا تھا۔ تو اس لیے خصوصی عدالت نے بھی اس کو مسترد کیا اور یہ سزا سنا دی۔ تو اب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس پر فیصلہ آ چکا ہے۔ اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں پیرا 66 کی وغیرہ وغیرہ، تو کیس کا پورا جو پس منظر ہے ہم نے آپ کو بتایا۔ خصوصی عدالت کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ جو ثبوت ان کے پاس موجود تھے آئین شکنی کے، آرٹیکل 6 اوریجنل 2010 کے ترمیم سے پہلے اس کے مرتکب ہوئے ہیں پرویز مشرف، لہٰذا ان کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو ان کو سزائے موت دیں یا وہ ان کو عمر قید سزا دیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا کثرت رائے سے یہ فیصلہ ہوا ہے۔ اب اس پر جو بہت غیر معمولی رد عمل آیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے۔ پرویز مشرف کو سزائے موت ملنے کے امکانات صفر کے برابر ہیں، کیونکہ پرویز مشرف یا تو ملک میں واپس نہیں آئیں گے، اگر وہ واپس آ گئے تو اس کا امکان موجود ہے کہ سپریم کورٹ یا تو ان کی سزا معاف کر دے یا سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دے، اور اگر وہ ایسا نہیں بھی کرے تو پاکستان کے صدر کے پاس غیر معمولی اختیارات موجود ہیں کہ وہ ان کی سزا کو معاف کر سکتے ہیں۔ جو پاکستان کی زمینی حقائق ہیں اس میں اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ پرویز مشرف اگر ملک کے اندر واپس بھی آئیں تو ان کو کسی قسم کی سزا ملے۔ لیکن جو رد عمل ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی مثال قائم ہو جائے گی کہ آئندہ کوئی بھی آئین شکنی نہیں کر سکے گا، اور اس نظیر اس مثال کو روکنے کے لیے یہ رد عمل سامنے آیا ہے، اور یہ بتانا آپ کو ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کے لیے اتنا۔